सऊदीया ने मना किया ट्रंप को कि जंग अगर करेगा तो पूरी दुनिया में क्राइसिस आएगा तेल का, और तेल जो है वो नहीं मिलेगा अगर आप इस तरह के मामला करेंगे। और हुकूमत का 500, 1000 और 5000 के नए नोट जो है वो मुतारिफ करवाने का फैसला आ गया सामने। उसमें तरीकी मुकामात की तस्वीरें भी होंगी, नए नोट होंगे। तो स्ट्रेटेजिकली ये कोशिश जरूर होगी कि इस दफा अटैक बहुत ही बड़ा किया जाए, बहुत ही कैलकुलेटेड किया जाए, हर तरफ से किया जाए और इंश्योर किया जाए कि ईरान की अस्करी कुव्वत को तोड़ दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उसामा अली, किसी तारुफ के मुताज नहीं है। 15 जनवरी 2026 आज जुमेरात है और बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं, उस पर बात करनी है और कैलकुलेशन भी उसामा साहब से लेनी है और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे। कुछ कमेंट्स हैं उसका जवाब भी देने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले नाज़रीन, उसामा साहब की एक एक बात जो है आज वो ठीक हो रही है, जंगों के हवाले से हो या किसी भी हवाले से हो। अच्छा नाज़रीन, राइटर्स ने अब खबर दे दी है कि 24 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिका और ईरान के मामलात में, और ट्रंप ने क्लियरेंस दे दी है और रूट भी बताया है कि हमारे जहाज बैरिया के जो जरिए है, बैरी बेड़े जो हैं वो जाएंगे और यूएस से होते हुए इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल वाटर है उसके अंदर से होते हुए जमीन पर जाएंगे। और इस तरह की खबरें वहां से राइटर्स ने दी हैं, इंटरनेशनल जो जरीदा है वो बता रहा है। और सऊदीया ने मना किया ट्रंप को कि जंग अगर करेगा तो पूरी दुनिया में क्राइसिस आएगा तेल का, और तेल जो है वो नहीं मिलेगा अगर आप इस तरह के मामला करेंगे। कतर भी बीच में पड़ा। फिर रशिया ने भी जो है डोनाल्ड ट्रंप को समझाया कि जंग के मामलात पर बात मत करो, जंग मत करो, बहुत ज्यादा नुकसान होगा और दुनिया वर्ल्ड वार की तरफ चले जाएगी। और दूसरा आपको बताएं कि अभी तक अमेरिका ने 40 से 50 टारगेट लॉक किए हैं ईरान के हवाले से, और दूसरा सऊदीया, तुर्की, अमान और कतर के जो बेसिस हैं उनको निशाना बनाया जाएगा ईरान की तरफ से। ये ईरान ने ओपनली चैलेंज किया है कि अगर हम पे अटैक हुआ तो इन बेसिस को अमेरिका की हम उड़ाएंगे। दूसरा ये भी बात की जा रही है कि वर्ल्ड वार से नुकसान बहुत होगा। पहले भी जब वर्ल्ड वार हुई थी तो 10 करोड़ लोग मुतासिर हुए थे लास्ट टाइम जब वर्ल्ड वार हुई थी। ये भी एक उन्होंने एनालिसिस निकाला है। अच्छा, दूसरी तरफ ये भी बातें की जा रही हैं कि गजा के ऊपर सेकंड फेज स्टार्ट हो सकता है। सज्जी दिखाकर खब्बी मारने पर भी बातें की जा रही हैं कि लोगों को ईरान की तरफ लगाया जाए और गजा के मामलात को डोनाल्ड ट्रंप जो है अपने हैंड में कर ले। ये खबरें भी आ रही हैं, इस पर भी बात करेंगे। और अमेरिका ने 75 जो ममालिक हैं, पाकिस्तान भी इसमें शामिल है, इमिग्रेशन के मामलात जो हैं वो बंद कर दिए और वो 21 जनवरी से होंगे। ये भी आपको खबर देते चलें। 75 ममालिक हैं, इसमें इंडिया नहीं है, पाकिस्तान है। इमिग्रेशन नहीं होगी, वहां सेटल नहीं हो सकते अमेरिका में। वैसे विजिट के लिए आप जा सकते हैं, सेटल डाउन अमेरिका में नहीं हो सकते। और उसामा साहब ने तो पहले ही कहा था अमेरिका को आप छोड़ दें, तो अब अमेरिका ने ही लोगों को छोड़ दिया और 75 कंट्रीज को बोल दिया वीजा ना देने के लिए। अच्छा जी, पीटीए जो है उसने बोला है कि इंटरनेट बंद होना की न्यूज जो है वो बेबुनियाद है, गलत है। इंटरनेट जो है फराहमी तेजी से दी जा रही है, हमारी तरफ से ऐसी कोई अपडेट नहीं है। दूसरा आपको बताएं, इसराइल और ईरान की खुफिया जो मुआहिदा हुआ है इस पर भी बात की जा रही है। खबरों में बताया जा रहा है कि ये मुआहिदा हुआ है कि जंग नहीं होगी। ये एक खबरें हैं बट नॉट कंफर्म, ये भी आपको बता दें। अच्छा जी, ईरान की जो फिजाई हदूद है वो प्रॉपर तौर पे इस टाइम बंद है और ईरान में कहीं एहतजाज इस टाइम पे नहीं हो रहा, ये भी आपको बताते चलें। और दूसरी तरफ ईरान के अंदर जो फांसी के मामलात थे, ट्रंप कह रहा था कि फांसी किसी को ना दी जाए, इस पर भी ईरान की तरफ से मैसेज आ गया कि हम फांसी किसी को नहीं दे रहे जिनको हमने अरेस्ट किया है। और दूसरा रशिया का ईरान के साथ तिजारत करने का जो है वो बयान सामने आ गया रशिया की तरफ से। और 23 जनवरी को बारिश की प्रिडिक्शन दी जा रही है, जो मौसम खुश्क हुआ वह सर्दी की शिद्दत बढ़ रही है, इस पर भी सामा साहब से पूछेंगे। और हुकूमत का 500, 1000 और 5000 के नए नोट जो हैं वो मुतारिफ करवाने का फैसला आ गया सामने। उसमें तरीकी मुकामात की तस्वीरें भी होंगी, नए नोट होंगे, इस पर आज बात करेंगे उसामा साहब से। ये तक की अब तक की लेटेस्ट डेवलपमेंट है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। नोट तो इसलिए छापे जाते होते हैं कि ताकि आपकी जो ब्लैक मनी बक्सों में, गड्ढों में, घरों में छुपाई होती है, जो क्रिमिनल माफिया ने या करप्ट लोगों ने, तो उसको बाहर निकालने का और कोई तरीका नहीं होता सिवाय इसके कि आपके ये अनाउंस कर दिया जाए कि जी नया नोट आ जाएगा, पिछला जो है वो बंद हो खत्म हो जाएगा, ताकि लोग निकालें जल्दी जल्दी, वरना फिर वो कहानी खत्म हो जाती।
تو یہ اسٹریٹجی اس لیے اڈاپٹ ہوتی ہے کہ پیسہ سرکولیشن میں رہے. میں نے کہا ناظرین کو تھوڑا سا اس بارے میں جو نہیں آگاہ تو ان کو پتا چلے کہ نئے نوٹ کی خبر کی کیا اہمیت. دوسری بات یہ ہے کہ ایران کو سمجھنے کے لیے موسٹلی جیسے کہتے ہیں نا کہ ایرانیوں کے جو قریب رہے لوگ ہیں ان سے گفتگو بڑی ضروری ہے. ایرانی قوم کوئی تقریباً کوئی جب کا انقلاب اسلامی آیا اس وقت سے یہ لوگ جہاد کر رہے ہیں. اس ٹائم جو بچہ ہر گھر کا جایا کرتا تھا جنگ میں, ہر گھر کا ڈیوٹی تھی, ہر بچہ جایا کرتا تھا. وہ اب بڑا ہو چکا ہے, وہ نوجوان ہے اور ان کی تعداد لاکھوں نہیں کروڑوں میں ہے. ایران کو کوئی عام ملک سمجھنا دنیا کے تناظر سے یا انٹرنیشنل میڈیا کے تناظر سے تو بڑی غلط فہمی ہے. ایران سمجھ لیں کہ عراق جنگ میں بھی ان کی اچھی پریکٹس ہوئی, جب ان کے یہ اسلامی انقلاب آیا اس کے بعد بھی اچھی پریکٹس ہوئی. اب تک انہوں نے, جب ان کے پاس کچھ نہیں تھا تب وہ اس سے لڑتے رہے, اب تو ان کے پاس میزائل اور سب کچھ آ گیا تو وہ نہ اس وقت گرے, اب کیسے گر جائیں گے جب میزائل آ گئے. تو اب بات اگر آتی ہے صرف خامنہئی صاحب کی, تو دیکھو ہر مجاہد کو شہادت کا اس کا حق ہے, میں اس میں بالکل کلیئر ہوں کہ ہر مجاہد کو اس کا حق ہے کہ اس کو شہادت ملے, اور یہ مرضی سے ہی دیتے ہیں. بلکہ کہیں ایک بزرگ ہستی سے سیٹنگ کا موقع ملا جو ان کے بڑے کلوز رہے ہیں سب کے, تو کہتے ہیں میں نے یہی بات کی, میں نے کہا جی میں جو اسلام کو سمجھا ہوں, جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے ریسرچ میں آیا یہی آیا کہ مومن تو اپنی جان خود دیتا ہے, رضامندی سے دیتا ہے. تو پھر میں نے وہی جو اپنا پروگرام ابھی ہم نے کیا حضرت عیسیٰ والا بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ مومن نے اپنی جان خود دینی ہوتی ہے تو کوئی چھین نہیں سکتا. تو اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اجازت لے کے آئے کہ اجازت ہو تو آپ جیسے کہتے ہیں آپ چلنا چاہتے ہیں تو بتائیں, مطلب اجازت مانگی گئی. اسی طریقے سے جتنے بھی دنیا میں لوگ ہوئے, تو میرا تھا کہ یہ جو مجاہد جنہوں نے ساری زندگیاں, حسن رسول اللہ صاحب جیسے, قاسم سلمانی جیسے, جنہوں نے بڑی اپنی لائف دی اس سب کو, تو پتہ یہ چلا کہ ایک تو یہ جتنے لوگ تھے یہ ان جنگوں میں افیکٹی تھے, جو کیمیکل ویپن کے افیکٹی لوگ تھے, جو عراق کے دور میں صدام عراق جنگ کے دور میں مارا کرتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی ایج اتنی ہو چکی تھی کہ یہ ویسے لوگ ہوں کہ اب وہ ابھی بھی چیسٹ پہ اور دوسرے جیسے کہتے ہیں نا اثرات موجود تھے, اس کیمیکل ہتھیاروں کے اثرات جو تھے وہ موجود تھے. تو شہادت تو بہت اچھا ہو گیا کہ ان کو شہادت مل گئی, ورنہ ان کو سانس کے مسئلے تھے, چیزیں پتہ نہیں کتنی ان کے ساتھ تھی کہ وہ ویسے ہی کسی طبعی اس میں ہوتے. تو یہ تو بڑا اعزاز ہے کہ ان کو شہادت ملی. قاسم سلمانی نے پرچی لکھ دی تھی جانے سے پہلے ٹیبل پہ, اور وہ پرچی یہی بتاتی تھی کہ اس میں یہی سٹیٹمنٹ تھی کہ یا اللہ اپنی اس میں مجھے جو ہے نا قبول فرما اس میں, اور اس سے یہی تھا کہ ان کو پتا تھا, منع کیا تھا خامنہئی صاحب نے بھی کہ نہ جائیں, انہوں نے کہا مشن ہے, ڈیوٹی ہے, میں جاؤں گا, اوپنلی گئے. اس کے بعد حسن رسول اللہ صاحب نے بھی آخری خطاب ان کا سنے لوگوں کو کہہ دیا تھا اسلام, ورنہ 30 سال وہ کھلے عام پھرے, وہ یہ جو کہتے ہیں بنکروں میں تھوڑی چھپ کے رہتے تھے, وہ لوگ ملتے تھے پارلیمنٹ میں, آنا جانا, لوگوں کا ملنا ملانا, یاد ہو نا کوئی بندہ انڈر گراؤنڈ کسی تہ خانے میں ہو. تو انہوں نے بھی اپنا آخری خطاب ان کا جو لوگوں سے کیا اس میں ان کا اظہار کر دیا تھا کہ بس. تیسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو جو تناظر انٹرنیشنل میڈیا دکھا رہا ہے وہ ایسے دکھا رہا ہے جیسے بس امریکہ جب بھی جہاں بھی کچھ بھی چاہے گا کر لے گا. امریکہ پچھلی دفعہ فیل ہوا, وہی فرسٹریشن نکالنے کے لیے یہ دوسری اٹیمپٹ کی, نہ ان کی ایٹمی اس کو کچھ ہوا, نہ کسی چیز کو کچھ ہوا. ہاں اب جتنے جو فرسٹ ایئر کے لوگ شہید ہوئے وہ ویسے سارے افیکٹی تھے, ان کو شہادت تو اعزاز کے طور پہ مل گئی. مطلب فرق سارے ہی وہ کہتے ہیں کہ بیمار تھے کسی نہ کسی انداز سے کیمیکل ہتھیاروں کے اس وقت کے. ایون یہ خامنہئی صاحب کا آپ ہاتھ دیکھیں, ان کے بم پھٹا تھا تو یہ پورے فرنٹ لائن سے ان کے ڈیمیج آیا تھا.
تو یہ اس وقت سے سروائیو کیے ہیں، مطلب بم پھٹنے سے سروائیو کیا ہوا بندہ ہے وہ. آپ اس کو کیا سمجھ رہے ہیں، اس کو موت کا کیا ڈر دکھا رہے ہیں، یا اس کو کیا اس سب سے. تو اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ تھوڑا سا ان چیزوں کو سمجھنا کہ ایران ایک فوج نہیں ہے، ایک حکومت نہیں ہے، پوری قوم ایک قوم ہے، اور وہ قوم اپنی دھرتی پہ کسی کو برداشت نہیں کرتی. سمپل از دیٹ. اور جمہوری ہے، فیصلے عوام کی رائے کو سامنے رکھ کے ہوتے ہیں، اور یہ ترس کھاتے ہیں ایکچولی جو سمجھا جاتا ہے کہ جی میزائل کیوں نہیں مار دیتے. وہی بات ہے کہ ہم ڈیفنس میں قائل ہیں ڈیفنس کے. اوفینس کا شرعی طور پہ حق نہیں ہے کہ آپ کسی ملک پہ ماریں اور یہ کریں، اللہ کا حکم نہیں ہے، اس لیے وہ کرتے نہیں ہیں. لیکن جب یہ کر دیتے ہیں پھر ان کے پاس جواب ہوتا ہے تو وہ مارتے ہیں. اب بھی یہ ہے کہ اٹیک امریکہ جو پلان کر رہا ہے 16 آئی پڑی ہے، اس کے آس پاس دیکھیں ایئر اسپیس بند ہو گئی. 16 ہی ہم کہہ رہے تھے نا کہ 16 بنے گی، 16 کے آس پاس ایئر اسپیس رات میرے خیال رات سے ہی بند ہو گئی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ محفوظ کرے تمام مجاہدوں کو، تمام ان کو، اور آمین. دشمن کے سارے یہ جو ہتھیار ہیں جو پہلے جیسے فیل ہوئے اب بھی فیل ہو جائیں، اور ان کو منہ کی کھانی پڑے، اور سب اس میں آمین کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو صورتحال ہے کہ اب 16 کے بعد کچھ چیزیں ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ افیکٹ جو پوری دنیا پہ ہیں وہ ون بائی ون ایک شارٹ سمری سی سنا دیتا ہوں. میں نے تیار کی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں کو ایک جامعہ آج کے بعد سے جو 1.5 مہینہ ہے تقریباً 45 دن کیسے گزریں گے ان ٹرمز آف وارز. اور اچھا جی، اسی طریقے سے اگر گورنمنٹس کی اسپیسیفکلی بات کریں تو گورنمنٹس جو ہیں وہ نیو قانون بنائیں گی، سخت رول بنائیں گی، ایمرجنسی رولز بنائیں گے، کرفیو لگیں گے، ٹیکس ریفارمز آئیں گی. اچھا اسی طریقے سے لوگوں کا یا لیڈرشپ کا رویہ بڑا کولڈ اور پریکٹیکل سا ہو جائے گا، سنیں گے ہی نہیں کسی کی بات. لوگوں کو لگے گا کہ یار ڈپلومیسی کو سائڈ پہ رکھ کے یا روبدار انداز زیادہ لوگ اڈاپٹ کریں گے. اسی طریقے سے جو بیوروکریسی اور ایڈمنسٹریشن ہے بڑی ظالمانہ چیخیں نکلوائے گی آپ کی اس 1.5 ماہ میں. تو آپ اگر اس کو سمجھیں صرف پاکستان کے تناظر میں تو یہ 1.5 ماہ سمجھ لیں کہ زیادہ خطرناک آ گیا پی ٹی آئی کے لیے پھر، اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے، اور جتنے بھی لوگ، اور ایون طالبان پہ اٹیک ہم آگے تک چلے جائیں افغانستان میں. اسی طریقے سے بی ایل اے کے لیے، یہ مطلب سب کے لیے ایک بہت بڑا ٹف ٹائم آ گیا یہ تقریباً 16 سے فروری تک 45 دن. اس کے بعد جی جو بگ پروجیکٹس ہیں وہ بھی اناؤنس ہوں گے، ڈیمز، ہائی وے، بریجز، ملٹری بیسز، انڈر گراؤنڈ سٹرکچر، مائننگ، سٹیل، سیمنٹ، آئرن انڈسٹری. اس کی باتیں بھی آپ کو اس 1.5 ماہ میں بہت ساری خبریں جو ہے آپ کو ملیں گی. جی فلاں مائننگ کی بات ہو رہی ہے، فلاں ڈیم کی بات ہو رہی ہے، فلاں ملٹری بیس بننے کی بات ہو رہی ہے، اس طرح کی خبریں. اس کے بعد جو سی اوز ہیں، جو لیڈرشپ وہ ہیں پوزیشنز ہیں، بڑی ڈائریکٹر پوزیشنز ہیں، تو اس میں بھی آپ کو اتھارٹی نظر آئے گی، اس میں بھی کنفلکٹ نظر آئیں گے، گورنمنٹ کلیش نظر آئیں گے. اور اسی طریقے سے کارپوریٹ ٹیک اوورز، یوں کہہ لیں کہ لوگ جو بڑے عہدے دار ہیں وہ ایک دوسرے کو ریپلیس کریں گے اس ٹائم پہ، اپنی اتھارٹی بنائیں گے. کمپٹیشن رہے گا آئل میں، سٹیل، انرجی، ڈیفنس کانٹریکٹس. اور ورکر بھی پروٹیسٹ ہو سکتا ہے، چیخیں مارے کمپنیوں میں ملازمین یا کسی بھی اس میں جابینز پروٹیسٹ کریں اتھارٹیز کے خلاف. اسی طریقے سے جو عدلیہ کا نظام ہے اس پہ یہ افیکٹ آئے گا کہ بڑے اسٹرکٹ سزائیں دیں گی، بہت زیادہ گرفتاریاں ہوں گی، پولیس اور سیکیورٹی فورسز زیادہ ایکٹیو نظر آئیں گی، کریک ڈاؤن ہوں گے، ہارش ڈیسیژن ہوں گے. کورٹ کے ڈیسیژن پہ لوگ خوش نہیں ہوں گے، بہت سخت رویے ہوں گے، اور کریک ڈاؤن ہوں گے اس ٹائم پہ پروٹیسٹر اور ریبلینز کے خلاف، سیپریٹسٹ موومنٹس کے خلاف بہت زیادہ. انڈیا میں، پاکستان میں، ایران میں، امریکہ میں، ایون آپ کو پوری دنیا میں یہ نظر آئے گا. اور اسی طریقے سے جو
مائننگ کے اندر کوئی ایکسیڈنٹ کی خبریں آئیں گی، جی فلانی کان میں یہ ہو گیا، بلڈنگیں گرنے کی خبریں آ سکتی ہیں، اسی طریقے سے آگ لگنے کی فیکٹریوں میں خبریں آ سکتی ہیں، اور ہیوی مشینری کے کہیں بھی جو پلیسز ہیں ان پہ ایکسیڈنٹل اس کی بھی بن سکتی ہے۔ اور اگر ہیلتھ سیکٹر کی بات کریں تو اس میں یہ ہوگا کہ یہ کافی ہیلتھ لاز میں تھوڑی سی سختی کوئی میں آ سکتی ہے، انجریز بڑھ سکتی ہیں، اور ایکسیڈنٹ کی تعداد بھی بڑھ سکتی ہے۔ اسی طریقے سے جو سائیکالوجیکلی آپ لوگوں کا جو ذہنی حالت یا دنیا کی حالت یا ذہنوں کا موسم جو ہے وہ رہے گا، مور سیریس رہنے والے ہیں آپ لوگ، مور اگریسو رہنے والے ہیں، ایموشنل کم ہو جائیں گے، سرد اور جیسے کہ نا کولڈ اینڈ پریکٹیکل آپ لوگ زیادہ ہونے والے ہیں۔ تو جیسے کہتے ہیں کہ ہارڈ ورک، پریشر، اسٹرگل، سروائیول موڈ میں رہیں گے آپ لوگ، بڑا محنتی ہوئے ہوں گے، کام میں بڑی تیزیاں دکھا رہے ہوں گے، یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں، اس طرح کا ماحول ہے۔ اور اسی طریقے سے بہت زیادہ اس ٹائم پہ جیسے کہتے ہیں نا کہ لوگ اپنی میں کے اندر فیصلے لیں گے، ڈکٹیٹرز ٹائپ ایٹیٹیوڈ جو ہے نا ہر طرف نظر آئے گا۔ تو یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اوور آل سچویشن ہے۔ اب آ جائیں گے کل ہم نے جو کہا تھا امپورٹنٹلی، امریکہ سے ایک فون آیا مجھے، انہوں نے کہا جی آپ نے مجھے تقریباً 60 ایئرز سے یا 50 ایئرز، کافی ایجڈ تھے کہ میں ساری زندگی تو گزاری گولڈ کے بزنس میں تھے، بڑا انہوں نے ٹائم، انہوں نے کہا جی آپ نے جو کہا نا امریکہ چھوڑ دو، بالکل صحیح کہا، کہتے لیکن آگے جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ اتنے سال گزارنے کے بعد کہ ہم جانا چاہیں گے یہ ہمیں جانے نہیں دیں گے، آگے وہ وقت آئے گا ہم جانا چاہیں گے یہ جانے نہیں دیں گے، اور جو پیسہ ہے وہ ہمیں یہاں سے لے جانے بھی نہیں دیں گے۔ اور اب بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم فیملیز کو جب کہتے ہیں کہ چلو یار چلیے واپس، تو بچے اور بیگ میں نہیں مان رہے، لیکن کہتے ہیں کہ کل کو یہ کہیں گے کہ اب چلنا ہے اور جا نہیں سکیں گے، پھر وہ اپنی داستان سنانے لگے کہ کس طرح ان کے پارٹنرز تھے، کوئی جیوش تو $30 ملین انہوں نے جو ہے وہ تو سائڈ بھی کر دو، جو کیسوں کیسی میں عدالتیں، اور کہتے کوئی عدلیہ بدلیہ نہیں ہے، فضول باتیں، ایک عام سی چٹ کے پر نوٹ پہ لکھا ہوا، فلک نے رسید خود ہی بنا کے جعلی سائن کر کے کہ جی میں نے فلاں اتنے پیسے دیے ہیں، ایک کاغذ لے جا کے کورٹ میں کیس کر کے، اور میں 20 ہزار ڈالر وکیل کی فیس بھر رہا ہوں، $20,000 کتنا بنا فلک صرف کیس کی؟ $20,000 ہاں $20,000 انہوں نے مطلب جی انویسٹ جی، کیا ہے، وکیلوں کو دیے صرف امریکہ نہیں میں؟ نہیں وکیلوں کو نہیں بھائی صاحب، صرف ایک وکیل کو بلایا ہے کہ آ جاؤ کیس کے اچھا، لیے، 60 لاکھ، مور دین 60 لاکھ، یا اس کے اراؤنڈ ہی ہوگا، 50 پاکستانی لاکھ کاٹ کا۔ تو اب بتاؤ وہ اتنا پیسہ، اتنا سب، اتنی اس پیسے کی گیم، اب اسی پیسے کو وہ کہتے ہیں کہ آئی ڈونٹ نو کہ وہ آئے گا بھی یا نہیں۔ تو کورٹ کا سسٹم وہاں بھی ویسا ہی ہے، جیویشس میں وہاں بھی ویسا ہی ہے، سب پھنسے ہوئے ہیں، سب بکے ہوئے ہیں، کوئی جسٹس وسٹس کی کہانی ہے۔ کہتے شروع میں ہم بھی یہ سمجھتے تھے، لیکن اب جب میں نے دیکھا کہ سادہ سی پرچی پہ بغیر کسی ایویڈنس کے، بغیر کسی گواہ کے، بغیر کسی سپورٹ کے، کورٹ جس طریقے کے رویے دے رہی ہے، اس سے ہی لگتا ہے کہ کہاں کی انصاف اور کہاں کی انصاف کی بات ہے۔ تو خیر انہوں نے بزرگ ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کے نچوڑ سے مجھے صرف جیسے کہتے ہیں بھیجی اپنی بات کے سمجھانے کی کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بس کہتے ہیں کہ میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ صحیح لوگوں کو صحیح وقت پہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ امریکہ چھوڑ دو۔ اور جو وقت بنتا چلا جا رہا ہے، جس انداز سے ٹرمپ کی حرکتیں ہیں، جب وہ باقی یو این او اور باقی ممالک کو نہیں اور اپنی عورتوں کو یوں گولیاں مار رہے ہیں، آپ کو چھوڑنے لگے، امیگرینٹس پہ کریک ڈاؤن ہے ابھی صرف انلیگل پہ، اور اپنے شہریوں پہ گولیاں چل رہی ہیں، جیسے وہ عورت کو مار دی، ویڈیو بھی ہے۔ تو آپ کیا سوچتے ہیں اس ٹائم جو رویہ ہے وہ آپ لوگ سیف ہیں؟ تو ایک تو یہ ہے کہ واقعی صرف امریکہ ہی نہیں، کینیڈا، آسٹریلیا، جو بھی اس طرح کے ملک ہیں وہ چھوڑ دو۔ دوسری آپ نے جو اس کی بات کی ابھی، ایک اور خبر آپ کی وہ تھی، خبر ایران ایک اور، رشیا کے حوالے سے رشیا کے حوالے سے بھی خبر تھی کہ رشیا بھی میدان میں آ گیا ہے اور منع کر رہا ہے کہ ٹرمپ کو کہ یہ جنگیں نہ چھیڑو، چائنا بھی ہاں سپورٹ کر رہا ہے۔
نہیں رشیا تو اب آپ دیکھیں گے کہ رشیا یہی آج سے آپ کو آج کی تاریخ سے رشیا بھی فل گھستا ہوا ملے گا، فل اسٹریٹجیکلی، بڑا ٹیکٹیکلی. اسی طریقے سے انڈیا بھی کہیں نہ کہیں گھسے گا، سب گھسیں گے، یوں سمجھو چائنا بھی گھسے گا، چائنا تائیوان پہ قبضہ کر لے، یہ بھی چانسز ہوں سر گے اس میں، اچھا، گرین لینڈ بھی جائے. ساری باتیں ایک طرف، بس یہ ایک پریڈکشن آپ کی ہے، آپ نے جو بتایا، لوگ نیچے پھر بھی کمنٹس کرتے ہیں ان کے بیاف پہ. ایران اس ٹائم پہ کیا مذاکرات کی طرف جائے گا، یا 16 کے بعد اس کے اوپر ہم کوئی خبر دیکھیں گے ایران کے حوالے سے؟ دوسرا گرین جو لینڈ ہے اس کے حوالے سے بھی بتا دیں کیا معاملات دیکھتے ہیں. یہ جو صرف باتیں ہیں، باتیں ہیں کہ معاملات یہ کرے گا بھی ٹرمپ؟ دیکھیں آپ لوگ نا پرانے ذہنوں سے بیٹھے چیزوں کو سیس کر رہے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کوئی اپنی سوچ سے کچھ کر رہا ہے. امریکہ تو نیتن یاہو کا پپٹ بن کے کام کر رہا ہے. تو نیتن یاہو کیوں نہیں چاہے گا کہ تھوڑا سا تو ایران کو اور دھچکا لگے؟ نیتن یاہو تو چاہے گا کہ بھی جاتے جاتے اتنا ماحول گرم ہوا تھا تو تھوڑا سا مسالہ گرا دو بھائی. اس کو جتنا بھی ڈیمیج ایران کو ملے گا اس کو سکون ملے گا. ٹھیک ہے، تو اسٹریٹجیکلی یہ کوشش ضرور ہوگی کہ اس دفعہ اٹیک بہت ہی بڑا کیا جائے، بہت ہی کیلکولیٹڈ کیا جائے، ہر طرف سے کیا جائے، اور انشور کیا جائے کہ ایران کی عسکری قوت کو توڑ دیا جائے. اچھا، یہ خبریں بھی آج تھی. اگر یہ نہیں ہوتا تو اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر اس اٹیک کو 16 آج شروع ہوئی، ابھی سے یہ پھر ابھی نہ کریں ویسے تو ٹیکنیکلی، لیکن اس کے یہ چانسز موجود رہیں گے کہ بہت بڑی اس کو، کیونکہ دیکھیں اسرائیل کا مقصد کبھی بھی پورا نہیں ہوگا جب تک ایران ہے، ایران کی گورنمنٹ ہے. لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ گورنمنٹ نہیں ہے، لوگ اور گورنمنٹ ایک ہی بات ہے. یہاں کوئی خاص زیادہ فرق نہیں ہے پبلک میں اور گورنمنٹ میں. تو یہ بے وقوفی ہوگی، ان کی کوئی فوج تھوڑی نہیں ہے، ان کے کوئی لاکھوں مجاہد ہیں. تو وہ آپ ان کو اگر یہ کریں گے، وہ کس طریقے سے، آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے یہ جتنے بھی پلان کر لیں. تو اس کا مطلب صرف یہ ہوا کہ یہ فگرز اگر ان کے پاس ہیں تو ان کو دوبارہ بس وہ جیسے کہتے ہیں بہانا چاہیے اٹیمپٹ ٹھیک ہے. کرنے کا، کیونکہ شیطان کو اتنا سیانا تھوڑی ہے، شیطان کو تو شیطانگی کرنے سے مطلب ہے. تو اس لیے اٹیک ہوگا. اٹیک لوگ یہ سمجھ رہے ہیں نا کیونکہ ریٹس فیل ہو گئے. میرا ذاتی خیال یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ریٹس کیونکہ ناکام ہو گئے تو اب اٹیک کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اٹیک کا فائدہ ایران کو پہنچے گا، یعنی اس کی قوم ایک ہو جائے گی. اس کی قوم پہلے ہی ایک ہے. سر وہ اب جنگ کہاں سے لڑیں گے؟ اندر سے لڑیں گے، باہر سے لڑیں گے؟ ایران کے اندر بھی تو لوگ ہیں نا جو ایران کے خلاف ہے، جو یہ پہلے سے ہی موجود ہیں. نہیں ہے وہ ایسے نہیں ہے. اچھا آپ کی بی ایل اے کتنا کا آپ کا کر گی، کچھ بتائیں. کچھ بھی نہیں بگاڑ سکی ہماری فوج جو ہے، پھر وہ ان کا کتنے سفایا کر کے. 15-20 لوگ آ گئے، 100 آ گیا، 200 آ گیا، کیا فرق پڑا؟ انڈیا اس کو انگلی دے رہا تھا وہ اپنی. اچھا طالبان یہ کیا کر گئے، اتنے آتے ہیں افغانستان سے، کچھ بھی نہیں کر سکے. تو دنیا کو تو یہی نظر آتا ہے نا کہ بڑی کوئی پاکستان کے اندر بھی کوئی اللہ معاف کرے کوئی یہ تو کوئی وہ فرق ڈال دیں گے یا کچھ بھی. تو بھائی یہی ایران کی صورتحال ہے کہ وہاں کے کچھ مخصوص گروہوں کو پیسے دے کے پیسوں کے ذریعے کام کرایا جا رہا ہے، جبکہ جو سامنے وہ جو پاسداران انقلاب ہیں یا جو بسیجی جو مجاہدین ہیں وہ سارے اپنے ایمان کے لیے لڑ رہے ہیں، پیسوں کے لیے نہیں لڑ رہے. ان کا آپ کیا مقابلہ کریں گے؟ جو اللہ کو جان دینے کے لیے پھرتا ہے اس کے آپ کیا کر لیں گے؟ تو اس لیے ان کی تعداد اتنی ہے کہ نہ کسی علاقے پہ قبضہ کیا جا سکتا ہے، نہ ہی ایران میں کوئی اس طریقے کی سیپریٹسٹ کائنڈ آف وہ چلائی جا سکتی ہے. ہاں عارضی طور پہ اگر کوئی کر بھی لیں گے تو وہ ٹیک اوور کر لیں گے فوراً. جی سر. سر آپ کی جہاں سے کوئی سوالات بھی ہیں وہ بھی ایڈ کرتے ہیں ہماری جو آڈینس ہے. رحیلہ کو سر کہہ رہی ہیں تھینک یو سو مچ بردر. علی سجاد صاحب ہیں، السلام علیکم ساما بھائی، اللہ پاک خوش رکھے. سجاد علی فرام ساؤتھ افریقہ. اچھا جی، آصفہ صاحب نے صاحبہ انہوں نے ہمیں کمنٹ کیا، آمین لکھا ہے. اور اس کے علاوہ السلام علیکم، نائس رپورٹنگ ہوسٹ اینڈ گیسٹ آر ریئلی ڈوئنگ گریٹ جاب، تھینکس. ریان سلیم صاحب ہیں یہ. اچھا جی، خیر مانگے جی، پیشن گوئیاں چھوڑیں، اللہ اہل بیت سے سب کی خیر کرے. یہ بھی کمنٹ آیا. اللہ خیر کرے.
اچھا جی السلام علیکم. میرے دونوں بھائیوں کو اللہ صحت دے. اسامہ بھائی میری 3 بیٹیاں ہیں, پلیز ان کے لیے دعا کر دیں, میرے لیے دعا کریں, بیٹا پیدا ہو جائے. جزاک اللہ. مریم افضل انہوں نے کمنٹ کی ہے. بیٹے کے لیے نا دعا سے زیادہ آپ لوگ پہلے دوا لے لیں کہ میدا اپنے شوہر کا ٹھنڈا کر لیں کسی بھی طریقے. اس کے ہاتھوں سے سیک نہیں آنا چاہیے جب آپ اس کو ملنے لگیں. سیک نہ ہو, ہاتھ نارمل ہو, آپ کا تلی سے کوئی سیک نہ نکل رہا ہو, میدا کول ہو. اور آئرن کی گولیاں یا فلادی, وہ آئرن کا پیشہ کسی کے نلکے سے بھی آئرن کی خوشبو آتی ہے تو اس کا پانی پی لے, شربت فلاد پی لے, یا یہ جو بند گوبھی اور جو گرین سبزیاں یہ سیلڈ کا باؤل کھائے ٹکا ٹکا کے. اور جب انٹیمیٹ ہو تو بالکل بھی اس وقت آپ لوگوں کا کوئی وہ نہ ہو, پلانڈ وہ نہ ہو, بیفور پلان جیسے ہوتا ہے. اور بس آئرن کی زیادتی باڈی میں, مرد کی ہاتھوں کا ٹھنڈا ہونا, ٹھنڈے سے مراد نارمل ہونا, گرم نہ ہونا, سیک نہ مار رہا ہو ہاتھ. اب آپ اللہ کے حکم سے کوشش کریں. حضرت ذکریہ کی جو دعا ہے وہ کیا کریں کثرت سے. ٹھیک ہے. اچھا سر, ایم ڈی صاحب ہیں, یہ کہہ رہے ہیں, عالم اینڈ پہ آتا ہے, کہہ رہے ہیں ایران کو بچانے کے لیے کوئی ریمیڈی بھی دے دیں. دیکھیں ایران کو بچانے کی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایران کے سارے مجاہد ہیں, سارے انہوں نے سالوں سے ٹریننگ لی ہے, سالوں سے وہ ٹرینڈ ہے. انہوں نے اپنے مرضی سے اس کو انقلاب کو انہوں نے جنم دیا تھا. اب تو وہ بڑے ہو گئے ہیں تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑنے لگا. اور یہ بھی سارے اسی کے پیچھے اس لیے ہیں کہ انہی سے ہی تو خطرہ ہے دنیا کو. تو پوری دنیا اسی لیے بار بار ایران کے اوپر چڑھ رہے ہیں, یہ سارے ملک بار بار ایران کے پیچھے ہیں کیونکہ ایران نے اب تک حیران کیا. بلکہ آپ لوگوں کے لیے حیرت کی ایک بات بتاؤں جو مجھے ابھی پتہ چلی, کہیں بیٹھے تھے, کہ ابھی جو اسرائیل نے اٹیک کیا لبنان پہ, حزب اللہ کے 4000 مجاہد شہید ہوئے. لیکن فلک انہوں نے جو بتانے والے بتاتے ہیں کہ جو بارڈر لائن تھی نا, بارڈر سے جو فاصلہ تھا, انہوں نے ایک جیسے 100 میٹر کا نا ایک لائنز بنا لی تھی, تو یہ 300 میٹر کراس نہیں کر سکا. 70,000 کی فوج 300 میٹر صرف ایسے اندر اس کو کراس نہیں کر سکا اسرائیلی فوج. اور 4000 کہتے کربلا کا منظر تھا, لیکن جذبہ جہاد یہ تھا کہ جو پچھلی لائن والے تھے وہ جب آگے آنے کی بات کرتے تھے تو اگلے کہتے تھے نہیں نہیں بس تم پیچھے جاؤ. ٹھیک ہے. اچھا سر, دوسرا یہ ہے سر, سبھی بندے گولڈ بھی نہیں لے سکتے, سب بندے بھیڑ بکری بھی نہیں رکھ سکتے. جو بھیڑ بکری لے سکتا ہے وہ بھیڑ بکری لے لے, اور جو گولڈ لے سکتا ہے وہ گولڈ لے لے. یہ تو آسان طریقہ ہے نا. ہاں بالکل. اچھا, آپ اقرا کہہ رہی ہے نعمت اللہ شاہ والی کی ایک ایک حرف آج سچ ہو رہا ہے. اچھا جی بالکل. اچھا جی, ہمیں بھی یہ وقت تھوڑا لگتا ہے. عفت صاحبہ کہہ رہی ہیں, ہینا کہہ رہی ہیں بیٹ پوسٹ کاسٹ آلویز, تھینک یو سو مچ. اچھا جی, یہ کہہ رہے ہیں اسٹرالوجی گیون اپ ناؤ کامیڈی ٹیکن اپ, دیر کین بی نو کامیڈی وداؤٹ لائز, فلک از اے گریٹ کامیڈین. یہ کون ہے؟ اچھا انڈیا سے ہیں یہ, انل صاحب انہوں نے لکھا ہے, آئی ایم گریٹ کامیڈین. I did ask interesting about for farming with good experience in Medina Sharif. Please answer. پتہ اقبال نہیں اب صاحب. ان کو تو کون, اللہ کا کون سا بندہ ان کو آنسر دے گا بھائی. اچھا سر, یہ تو ہم تھک گئے آنسر دے دے کے کہ بھئی یہ واٹس ایپ پہ سکرین پہ نمبر ہے, آپ اپنے مدینہ میں موو ہونا چاہتے ہیں یا مدینہ پروجیکٹ میں اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں, مدینہ شفٹ ہونا چاہتے ہیں, آپ اس پہ میسج کریں کہ جی مجھے اس میں شامل کر دیا جائے. جی سر. اچھا ہما خان کہہ رہی ہیں بھائی میری بیٹی بہت بیمار رہتی ہے, 12 دسمبر 2022 میں برتھ ہوئی ہے, نام کیا اس کا ہونا چاہیے؟ پہلے نام عروج فاطمہ رکھا تھا اور اب اسے نام نائرہ فاطمہ ہے, آپ پلیز ضرور بتائیں. دیکھیں اب یہ تو برتھ ڈیٹیل برتھ چارٹ بن کے پتہ چلتا ہوتا نام کی اس کا کہ کیا رکھیں, یہ زبانی تو کرنے کی وہ نہیں ہے کہ جی کیا نام رکھیں. اچھا جی, حیش صاحب کہہ رہے ہیں یہ سمجھ سے باہر ہے, الگ الگ چینل پر الگ الگ بات کر رہے ہیں, آئی ایم کنفیوز فلی. دیکھیں یہ آپ کو لگ رہا ہے نا, کوئی اور بھی یہ کومنٹ کر رہا ہے, کم از کم یہی بات. جہاں 100 کومنٹ ہے تو وہاں کوئی
50 लोगوں میں سے کوئی 2-4 تو یہی کریں کم از کم کہ سر جی یہ آپ ہر جگہ دیکھیں، ہر بندے کا فلک کا ایک اپنا انداز ہے پوچھنے کا، فلک کی ایک اپنی آپ لوگوں کے ساتھ وہ ہے جو بھی الائنمنٹ ہے، تو وہ آپ لوگوں کے حساب سے چل رہا ہے، آپ لوگوں کے کمنٹ بھی لے رہا ہے، اب اور کوئی کمنٹ نہیں لیتا اور نہ ہی کوئی کمنٹ کو بادر کرتا ہے، تو ہر طرف ایک علیحدہ علیحدہ سے ہوسٹ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے، تو جس صحیح ہے طرح کا سر. پھر ہوسٹ ہوتا ہے اسی طرح کے جواب ہوتے ہیں، تو اس لیے جی اب سر. علیحدہ علیحدہ باتیں علیحدہ علیحدہ نہیں ہوتی، آپ اس کو سمجھ نہیں پا رہے کہ وہ کوئی الگ کیا ایران پہ اٹیک نہیں ہوگا یہ کہا تھا کسی اور جگہ پہ، یا کسی اور جگہ پہ 16 تاریخ نہیں کہی تھی یہ تھا، یا کچھ اور مطلب اس طریقے کا ہو، یا یہ کہا تھا کہ خامنائی صاحب جو ہے وہ گرنے کے چانسز نہیں ہیں، سارا بتایا آپ نے بالکل. اچھا کشمیر خان صاحب کہہ رہے مجاہد ہیں نے اسامہ شہید ہونا صاحب. ہی ہے، شہادت کا وقت آ جاتا ہے، کچھ کر کے جاتا ہے، لیکن آپ لوگوں کو یہ جی سر. پتہ ہونا چاہیے کہ پیچھے اگر خامنائی صاحب کو شہید کر بھی دیا جائے تو وہ خود دیں گے شہادت، پہلی بات تو مجاہد خود دیتا ہے جیسے میں نے ایگزامپلز میں بھی دیا. دوسرا یہ ہے کہ اس کے پیچھے بھی ایک کیو ہے، لمبی کیو ہے مجاہد کی، وہ اکیلا کوئی عمران خان کی طرح نہیں ہے. آپ لوگ اصل میں پاکستانی برین سے سوچنے لگتے ہیں کہ بھی آپ کا ایک ہی ہیرو تھا، وہ جیل میں گیا، سارے پھوس ہو کے گھروں میں. وہاں اسلامی انقلاب ہے، وہاں کا ایک ایک بندہ اللہ کے لیے صبح شام گزارتا ہے، وہ مجاہد ہیں، وہ تہجد گزار ہیں، وہ لوگ پریکٹیکل ہیں ان اسلام. ان میں سے ایک چلا جائے گا تب بھی اسلام چلتا رہے گا، ایک چلا جی جائے گا تب بھی اسلام چلتا رہے گا. لیکن آپ لوگوں کے دماغ میں نا وہ پولیٹیکل پی ٹی آئی گھسی ہوئی ہے کہ بھئی عمران خان ہے یا اس کے 2-4 اچھے ہواری جو گرفتار ہو گئے، یا ان کے جو مراد سعید جیسے لوگ یا جو بڑے آگے ایکٹیو لوگ تھے، اب جی پارٹی ختم. تو ذہن ان کا یہ کام کرتا ہے، تو یہ دنیا بھی یوں ہی سوچتی ہے کہ بھئی جی سر. جیسے خامنائی صاحب نے جو ہے نا ڈنڈے سے سارا کچھ سیٹ کیا ہوا ہے، وہ گئے تو بس دنیا بدل جائے گی. نہیں، پیچھے بھی مجاہد ہی کھڑے ہیں، ایک مجاہد کے پیچھے مجاہد ہی کھڑے ہیں. ایسا ہی ہے سر. کشمیر خان صاحب کہہ رہے ہیں اسامہ صاحب کیا ورلڈ وار 3 اور دجال کا آپس میں کچھ لینا دینا ہے کیا؟ ہاں بالکل، میرا ذاتی اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں اس کو بالکل قریب محسوس کر رہا ہوں کہ یہی ورلڈ وار 3 ہے اور یہی اس کا ٹائم ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا دوسرا لائف سیٹسفیکشن میں نے آپ کا جو میسج تھا اسامہ صاحب کو ڈیلیور کر دی ہے. آپ نے اینڈ پہ لکھا تھا کہ اسامہ صاحب کو بھیج دیجیے گا. اچھا جی، اس کے علاوہ سر بہت زیادہ پیار اور محبت اور دعاؤں کی درخواست ہوتی ہے ڈیلی بیسس پہ، لوگوں کے لیے کر دیا کریں. اور دوسرا یہ کہ کورس کے حوالے سے جو لوگ پوچھ رہے ہیں نیچے کمنٹ میں، ہماری سلائڈز مختلف آج کے پروگرام میں بھی چلی ہوں گی اسامہ صاحب کی، تو اس پہ کورس کا ذکر ہے. جو کورس کرنا چاہتے ہیں اسٹرالوجی کا وہ بھی کر سکتے ہیں اپنے حوالے سے، اور جو نمبر دیا ہوا ہے اس پہ اپنا برتھ چارٹ بنوانا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس نمبر پہ رابطہ کر کے اپنا برتھ چارٹ بنوا سکتے ہیں اسامہ صاحب سے. اپنا خیال رکھیں. کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اگر کوئی بریکنگ نیوز ایران کی ٹیک کی آتی ہے اسامہ صاحب کی، ویسے تو پریڈکشن اب تک تو بالکل ٹھیک ہے، جو چیز چل رہی ہے اگر ہوا تو ہم پھر اسامہ صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ہمیں دوبارہ ٹائم دے. اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں. اللہ حافظ.